बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुस्लिम प्रोग्राम अहले बैत दर कुरान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 30 जुलाई है, 19 जिलहिज है और जुमे का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुमीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिस होंगे। नाज़रीन, अय्याम गदीर जो है वो उसके उसके ऊपर गुफ्तगू हमारी पूरे हफ्ते जो है वो होती रही और एक मरतबा फिर अपने तमाम मोमिन मोमिनात मुस्लिम व मुस्लिमात को जिसने ईद गदीर की और आज रुखसती है जनाब ज़हरा व इमाम अली अलैहिस्सलाम की भी मुबारकबाद पेश करेंगे और अपने मौजू को मरबूत करेंगे जहाँ से हमने अपनी गुफ्तगू को रोका था। अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान में पूरे कुरान में जहाँ जहाँ पर भी आयात नाजिल हुई हैं उनको उनकी तफसीर के साथ, उसके तर्जुमे के साथ, उसकी शान नज़ूल के साथ और अहादीस के साथ उसको जो है वो तारीखी हैसियत से आपकी खिदमत में बयान किया जा रहा है। तो इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमेशा की तरह आपकी हर अजीज शख्सियत आयतुल्लाह नसीम अब्बास नजफी साहब नजफ इराक से हमारे साथ मौजूद होते हैं। क़िबला हमारे साथ मौजूद हैं, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलामत रहें मोसी साहब। जजाकल्ला। और आप नजफ की वादियों में सांस ले रहे हैं जहां पर इस वक्त ईद गदीर का जश्न पूरे शबाब के साथ जो है वो जारी व सारी रहा। एक मरतबा फिर आपको जो है वो हम जश्न ईद गदीर की मुबारकबाद पेश करेंगे क़िबला, और अपनी गुफ्तगू को जहां से हमने रोका था वहां से मरबूत करेंगे। हक और बातिल को मिलाने के ऊपर और उसको छुपाने के ऊपर सूरत अल बकरा की कुछ आयात की तरफ आपने इशारा फरमाया था गुज़िश्ता जुमे को और उसकी तरफ बात हुई थी। तो उससे जो अब उसके रेफरेंस के तौर पे जो अहादीस मुबारक पेश करनी थी वो रह गई थी क्योंकि टाइम हमारा खत्म हो गया था। तो क़िबला वहां से शुरू करते हैं कि किन अहादीस का सहारा लेंगे ताकि उन आयात की तरफ उनके जो मतालिब हैं उनको मजीद और वाज़ेह और रोशन किया जा सके। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तलबिसु अल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरह बकरा में इरशाद फरमा रहा है कि हक़ को बातिल से न मिलाओ और आप हक़ को छुपाते हो इस हाल में कि आप हक़ को जानते भी हो। मैं समझता हूँ गदीर की मुनासबत से ये एक बहुत अहम तरीन आयत है कि जिस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी वाक़े के एतबार से भी लोगों को तंबीह की है और बहुत सारे मवारिद के एतबार से। लेकिन गदीर वो हक़ है कि जिस हक़ को 1400 साल से छुपाया जा रहा है और ऐसे लोग छुपा रहे हैं कि जो गदीर वाले हक़ को जानते हैं कि ये हक़ किन का है। ख़ुसूसन मैं इस हवाले से कहूँगा कि वो उलमा जो अपने आप को उलमा कहते हैं इस मीडिया के दौर में भी इस गदीर वाले हक़ और हकीकत को छुपाना चाह रहे हैं। हाँ, अलबत्ता कुछ उलमा जैसे कि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी अर्ज़ किया था, मौलाना तारिक जमील साहब, इस तरह के कुछ और उलमा, उन्होंने हक़ को ज़ाहिर कर दिया है। लेकिन जो कबूल करने वाले दिल हैं वो कबूल कर रहे हैं और जो तअस्सुब पे अड़े हुए डटे हुए लोग हैं वो अभी भी इस हकीकत को अपने उलमा और मशहूर व मोतबर उलमा से जानने के बावजूद, हदीस रसूल से जानने के बावजूद, कुरान की आयात से जानने के बावजूद फिर भी अपने तअस्सुब और जाहिलियत पे डटे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनके हिस्से में जो है ना खुदा ने इस वजह से हिदायत नहीं रखी क्योंकि वो गुमराही को अपनाना चाहते हैं कि खुदा उस वक्त तक किसी बंदे को जो है हिदायत नहीं देता। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो खुद अपनी हालत को चेंज न करें। और इसी बात की तरफ डॉक्टर इकबाल ने भी इस आयत के में शेर की सूरत में डाल के कहा, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जब मीडिया का दौर है, रिसर्च का दौर है, आवाम पहचान सकती है, तो अभी भी ऐसे उलमाए सू
کہ جو اپنے دنیا کے لیے، اپنی روزی کے خواہ کے لیے جو کہیں اور سے بھی خدا ان کے انتظام کر سکتا ہے، ایسے لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کیے ہوئے ہیں۔ اسی آیت کے ضمن میں کچھ روایات عرض کر دیتا ہوں۔ ہاں، کچھ اللہ علماء سو یوں کرتے ہیں کہ وہ حق اور باطل کو ملا بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے غدیر پہ اعلان تو ہوا، لیکن یہاں مولا سے مراد آقا، حاکم، سردار، اولا تصرف اور امام اور خلیفہ مراد نہیں ہے، بلکہ دوست اور چچا زاد مراد ہے۔ تو ان عقل کے اندھوں سے کوئی اگر اتنا پوچھ لے کہ اگر اس پورے خطبے، اس پورے واقعے، 3 دن کے اس پروگرام صحرا میں، ریگستان میں 3 دن ان رسول اسلام نے سب کو جمع کیا خصوصی طور پہ اسی مقصد کے لیے، تو پھر یعنی فقط یہ بتانے کے لیے کہ یہ میرے چچا زاد ہیں یا آپ ہم سب کے دوست ہیں، تو یہ ایک عام انسان نہیں کرتا۔ تو جو سید العقلاء ہے، سردار انبیاء ہیں، پوری امت کو اتنی جی گرمی میں 3 دن بٹھا کے اور بیعت لے جی کے ایسا کام کریں گے، جی لہٰذا انسان یہ نعوذ باللہ انسان رسول کامل ہے۔ اسلام کے عقل پہ حملہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس نے گستاخیاں کی ہیں رسول اسلام کی کہ نعوذ باللہ رسول اسلام کی عقل کام نہیں کر رہی، اس طرح کے جملے ان کے بڑوں نے کہے، اور آج تک یہ گویا رسول اسلام کی طرف یہی نسبت دے رہی ہیں کہ ان کے پاس جو ہے نعوذ باللہ ایسے تصرفات کر رہے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ اہل عقل کا تصرف نہیں ہوتا، لہذا ایسی نسبتیں رسول کی طرف دینا اور پھر کہنا ہم عاشق رسول ہیں اور پھر کہنا ہم رسول کا احترام کرتے ہیں، اور پھر غیر مسلموں کے خلاف جب مظاہرے ہوتے ہیں تو پہلے خود اپنی کتابیں تو دیکھیں، اپنے بیانات تو دیکھیں، اپنے تصرفات تو دیکھیں، اپنی عقل کو تو دیکھیں کہ آپ کی عقل جو ہے ایک ناقص عقل، کامل عقل جو سید الانبیاء ہیں، جو سید البشر ہیں، ان کی کامل عقل کے بارے میں آپ کیا کنسیپٹ دے رہے ہو؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس مقام پہ غور کا طلب ہیں، اور اہل جو ہے وہ تحقیق ان کو آگے آنا چاہیے۔ تو میں کچھ روایات یہاں پہ عرض کر دیتا ہوں۔ امام علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اس مقام پہ جو ہے نا ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایک خاص قوم سے ارشاد فرمایا اسی آیت کے ضمن میں کہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ، بِأَنْ زَعَمُوا أَنَّ مُحَمَّدًا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَنَّ عَلِيًّا وَسِيعٌ وَلَكِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ بَعْدَ وَقْتِنَا هَٰذَا ب500 سنہ۔ ان کو یہ تو پتہ تھا کہ محمد اللہ کے نبی ہیں اور علی ان کے وصی ہیں، لیکن حق کو باطل سے یوں ملاتے تھے کہ ابھی نہیں، وہ آئیں گے، ابھی 500 سال بعد آئیں گے۔ جیسے آج کل امام زمانہ علیہ السلام کا انکار کرتے ہوئے لوگ جو ہے وہ نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی نہیں، ان کا کوئی وجود نہیں، وہ بعد میں کبھی پیدا ہوں گے۔ ایک نے تو انتہائی جرت کر کے نعوذ باللہ، یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا اس نے فتنہ کھڑا کیا، اس مقام پہ میں اس کا نام لینا بھی مناسب سمجھتا ہوں، غامدی نے، کہ اس نے بالکل نعوذ باللہ اس کو ایک خیالی افسانہ قرار دے دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حق کو باطل سے ملاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، اس کے باوجود مثال کے طور پہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اگر یہ اعلان کرنا تھا تو پھر وہاں حج پہ کرنا چاہیے تھا، غدیر پہ آ کے کیوں کیا؟ کچھ حاجی چلے گئے تو ان جاہلوں سے کوئی پوچھے کہ رسول اسلام نے سب کو، اگلے پچھلے جتنے بھی لوگ آگے پیچھے تھے سب کو دوبارہ اکٹھا کیا، اور اگر حج پہ یہ اعلان ہوتا اچھا تو حج کا جو بڑا ایک ہر سال کا کنسیپٹ اور تاریخی جو ہے واقعہ ہے لوگوں کے ذہنوں میں وہی رہ جاتا، اور غدیر کی بات کو وہ من باب اولا بھلا دیتے۔ اسی لیے رسول اسلام نے ان عقلوں پہ جو ہے اور ان تمام نسلوں پہ حجت تمام کرتے ہوئے کہ 1400 سال بعد یہ نہ کہہ دیں کہ حج کے دوران ایک بات ہوئی تھی تو ہمیں بھول گئی تھی، علیحدہ ارینجمنٹ کیا تاکہ لوگوں کو یہ واقعہ امتیاز کے ساتھ اور اپنی ایک خصوصیات کے ساتھ یاد رہے کہ سبحان 3 دن کا اللہ۔ پروگرام ہوا، الگ جگہ پہ ہوا، پلان اتروائے گئے اور بھاگنے نہیں دیا گیا۔ کچھ لوگوں کی عادت تھی بھاگنے کی، تو یہاں پہ تاکہ پلان ہمارے پاس ہوں گے تو بھاگیں گے نہیں۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ رسول اچھا سنیں اسلام سنیں نے اہتمام کیا۔ جی ہم مسلم صاحب۔ سنتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی سواریاں، سنتے ہیں کچھ لوگوں کی سواریاں بھی لے کر ایک اور جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجتمع کروا دی تھی، بندوا دی تھی ایک جگہ پر، تاکہ وہ سواریاں نہ سواری ہوگی نہ لوگ وہاں سے جائیں گے، ایسا بھی کچھ ہوا؟ بالکل صحیح فرما رہے، تو تمام حجتیں جو ہیں وہ رسول اسلام نے تمام کر دی اس امت اور آئندہ نسلوں تک۔ یہ ریزن تھی کہ علیحدہ ایک مقام کا چوائس کیا اور اللہ کے حکم سے کیا، اور اس کے بعد اور بہت ساری باتیں جو گمراہ لوگ یہاں پہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں
کہ نعوذ باللہ جو ہے غدیر، یہ جو امام زمانہ کے حوالے سے یا غدیر کے حوالے سے حق کو باطل سے ملا کے پیش کرتے ہیں۔ تو یہاں امام علیہ السلام یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ابھی نہیں 500 سال بعد آئیں گے، حالانکہ جانتے تھے کہ یہ محمد اللہ کے نبی ہیں اور علی ان کے وصی ہے۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اترضون التوراۃ بینی و بینکم حکما، کیا تورات فیصلہ کر دے تمہارے اور میرے درمیان؟ قالوا بلا فجاؤ بہا وجعلوا یقرؤون من خلاف ما فیہا، تو خود تورات لے کے آتے ہیں اور اس میں ویسے پڑھ رہے تھے جیسے نہیں تھا اس کے اندر۔ جیسے قرآن کے اندر جو ہے اللہ نے مثلا آیت ولایت علی کے بارے میں اتاری، وہ کہتے تھے نہیں جی یہ تو علی کے صحیح۔ بارے میں نہیں ہے۔ اس طرح اچھا، یا ایھا رسول بلغ والی آیت مولا علی کی شان میں آئی غدیر کے مقام پہ، اور یہ ساری آیتیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو دین کے بارے میں بات ہے، علی کی ولایت کے بارے میں نہیں۔ تو اس تبدیلی دل کے اندر کجی رکھتے ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا قالوا بلا فجاؤ بها وجعلوا يقرؤون منها خلاف ما فيها فقلب الله عز وجل التمار الذي كانوا منه يقرؤون وهو في يد قارئين منه ما عهدهما اوله وما الاخر اخره ثوبان له راسان، تو اس طریقے سے پڑھا جا رہا تھا اس کو خدا نے ایک اژدہا کی شکل میں بنا دیا جس کے 2 سر تھے۔ وتناول كل راس منها يمين الذي هو في يده، تو جس شخص نے وہ جس کے اوپر لکھی ہوئی تھی تورات، جس کے ہاتھ میں جو حصہ تھا تو اس سانپ نے اس حصے کو اس بندے کے اس ہاتھ کو نگلا۔ وتناول كل راس منها يمين الذي هو في يده وجعلت ترضح ہی، اور وہ اس کو کاٹ رہا تھا سانپ۔ وَيَسِيحُ الرَّجُلَانِ وَيَصْرُخَانِ، وہ دونوں شخص جنہوں نے وہ کتاب اٹھائی ہوئی تھی وہ چیخ و پکار کر رہے تھے۔ وَكَانَتْ هُنَاكَ تَوَامِيرُ أُخْرَى فَنَطَقَتْ، کچھ اور کتابیں بھی تھی وہ بولنے لگی۔ وَقَالَتْ لَا تَزَالَانِ فِي هَذَا الْعَذَابِ حَتَّى تَقْرَأَ بِمَا فِيهَا مِنْ صِفَةِ محمد وَنَبُوَّتِهِ، تو وہ جو اور صلی کتابیں اللہ تھیں علیہ وہ وسلم۔ بول کے کہنے لگی کہ آپ دونوں شخص اسی طرح عذاب میں رہو گے، سانپ آپ لوگوں کو ڈستا رہے گا، یہاں تک کہ جو اس کتاب کے اندر رسول اسلام کی صفت اور ان کی نبوت و صفت علی و امامت ہی علی ما انزلہ اللہ تعالی، جیسے اس کتاب میں علی کی اور علی کی امامت کی صفت بیان ہوئی، جب تک یہ بیان نہیں کرو گے تو آپ لوگوں کو صحیح سانپ کے ذریعے عذاب ہوتا رہے گا۔ فقر آہو صحیح۔ صحیحاً، تو ان دونوں شخصوں نے پھر اس پر جو ہے تورات کو صحیح طریقے سے پڑھا۔ وآمنا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رسول اسلام کی نبوت پہ ایمان لے آئے۔ واعتقدا امامت علی وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اسی اللہ طرح علیہ وہ وسلم۔ دونوں شخص علی کی امامت پہ بھی ایمان لے آئے اور اعتقاد رکھنے لگے۔ فقال اللہ تعالی ولا تلبسوا الحق بالباطل، تو اس وقت اللہ نے فرمایا کہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ بِأَن تَقِرُّوا بِمُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ مِّن وَجْهٍ وَتَجْحَدُوهُمَا مِن وَجْهٍ، کہ ایک جیسے تو اقرار کرو لیکن یہ کہو کہ ابھی نہیں آئیں گے، بعد میں آئیں گے۔ فَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ مِن اچھا نَبُوَّتِ یہاں هَٰذَا وَإِمَامَتِ هَٰذَا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور آپ حق کو چھپاتے ہو اور رسول کی نبوت اور علی کی امامت، اور حالانکہ جانتے ہیں، اور یہی بات آج مسلمانوں کے کتنے فرقے یہ جانتے ہیں کہ 12 ائمہ حق ہیں، رسول کے جانشین ہیں، خلفائے اثنا عشر وکل من قریش والی حدیث و متواتر اللہ و من القریش ہے۔ ثابت ہے تسنن و تشیع کے مصادر میں، لیکن پھر بھی چھپاتے ہیں۔ اور بے شمار ادلہ علامہ ہلی نے آج 800 سال پہلے الفین کے کتاب 2 تاریخ و عقل و نقل کی روشنی میں پیش کر دی اور حجت تمام کر دی کہ 12 ائمہ ہی رسول اسلام کے وصی اور جانشین ہیں، لیکن پھر بھی لوگ چھپا رہے، اور ان کے ایک مناظرے سے جو ایران میں تشیع پھیلی ہے وہ ان کے ایک مناظرے کا نتیجہ ہے۔ جی مصر صاحب۔ صحیح۔ اچھا اگر یہاں پر دیکھیں ہم بالکل اوپن مائنڈ کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور بغیر کسی بھی تعصب کو بیچ میں لائے بغیر، تعصب کی اینک نہیں لگانا چاہتے اور لگانی بھی نہیں چاہیے۔ جتنے بھی مسلمان ہیں جو ظاہراً اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی کہہ رہے ہیں، ان کے ہاتھ کا کھانا، ان کے ہاتھ کا پینا، ان کی آنا، ان کے جانا، ان کے ساتھ مراسم رکھنا، کیونکہ ظاہر پہ عمل کرنے کا حکم ہے، وہ تمام لوگ مسلمان ہیں، ان کی جان و مال، عزت و آبرو سب محترم ہے۔ بالکل یہی ہمارا تشیع کا عقیدہ ہے۔ ہم اس کے اوپر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ 1400 سال ہو گئے اس کے اوپر بحث ہوتے ہوئے، ایک دوسرے کی گردن زدنی ہوتے ہوئے، اس سے پوری دنیا کی قومیں آگے چلی گئی، انہوں نے ترقی کر لی، ان کے یہاں سیز فائر ہو گیا، ان کے یہاں مسائل پہ ہو گئے، ہمارے کے یہاں جو ہے وہ انکار کیا جا رہا ہے، تو ایک الگ جگہ پر اقرار کیا جا رہا ہے، تو ایک جگہ پر اب انٹرنیٹ کا دور ہے، کیوں نہ یہ اقرار کرنے والے اور انکار کرنے والے کیا آپس میں بیٹھ کر، جو کہ سب مسلمان ہی ہیں، اس کو ڈیسائیڈ کیوں نہیں کر لیتے، یا وہ ہمیں قائل کر لیں
یا ہم ان کو قائل کر لیں؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ایک امت بن کر آگے بڑھا جائے؟ اگر وہ انکار کرتے ہیں تو دلیل لائیں، آ کر بیٹھیں، اور اگر وہ ثابت کر دیتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو تسلیم کریں گے، اور اگر ہم وہ ثابت نہیں کر سکتے، ہماری بات ثابت ہوتی ہے، تو وہ پھر آئندہ اقرار کرے، انکار کرنا بند کرے۔ تو اس طرح سے امت آگے بڑھے گی، اور یہ سنی کی تفریق بھی ختم ہوگی، دشمنیاں ختم ہوگی، امت کے اندر داخلی جنگ ختم ہوگی، ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ کتنا ضروری اور اہم ہے؟ اور آج کل تو بہت آسان ہے، نیٹ کے اوپر آ جائے، کسی کو کہیں نہیں جانا ہے، کہیں فلائٹ لے کر نہیں جانا ہے، کوئی جان کا خطرہ نہیں ہے، آپ اپنی پوری لائبریری کے ساتھ، اپنے پورے مصادر کے ساتھ اپنے پاس بیٹھیں، دوسرے کو لائن پہ لیں، وہاں سے بات کریں، امت کے سامنے فیصلہ کریں اس کا۔ کیوں نہیں کرتے آخر لوگ؟ جی بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی مصری صاحب، بس اتنا کہوں گا اس مقام پہ کہ دیکھیں تاریخ انسانیت میں حق و باطل کی جاری رہی، اہل حق ہمیشہ حق کو پہنچاتے رہے، اور یہ اہل باطل کا بھی حق ہے کہ ان کو حق بتایا جائے۔ یہ قرآن نے اس کی طرف انسان کو متوجہ فرمایا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہتے ہیں۔ سورہ عصر میں اللہ نے ارشاد فرمایا، لہٰذا یہ اہل سنت ہوں یا کوئی اور مذاہب ہوں، ان کا ہمارے اہل حق کے اوپر یہ حق ہے کہ ہم ان کو حق بتاتے رہیں۔ اب یہ ان کی مرضی ہے، وہ کون سی ریزنز ہیں، وہ حق کو قبول نہیں کرتے، حق کے بارے ریسرچ نہیں کرتے، حق کے بارے میں سوال نہیں کرتے، فقط اپنے ہی فرقے کے عالم سے سوال کرتے ہیں۔ تمام جب کسی بھی انسان کو خطرناک مرض لاحق ہو، کوئی ایسے ڈینجرس پوائنٹس ہوں جس کی وجہ سے اس کی بعد والی لائف مشکل میں اور زیادہ سے زیادہ مشکلات میں پڑ سکتی ہے، تو عقل مند بندہ جو ہے بیسٹ سے بیسٹ ڈاکٹر کی تلاش میں جاتا ہے، مختلف ڈاکٹر سے وہ مشورے لیتا ہے۔ اسی طرح دین جس کا تعلق دنیا اور آخرت کی کامیابی یا ہلاکت سے ہے، تو اس کے بارے میں بھی انسان کو فکر مند ہونا چاہیے۔ ایک شوز خریدنے کے لیے، ایک لباس پرچیز کرنے کے لیے تو انسان اتنے جو ہے تگ و دو کرتا ہے، کئی دکانیں پھرتا ہے، اچھا جھگڑا دیکھیں، کرتا ہے، چیک کرتا ہے کہ لاس نہ ہو جائے۔ تو آخرت کے لاس کے بارے میں اتنا غافل کیوں ہے؟ میں سمجھتا ہوں انسان کی غفلت کا بھی دخل ہے، جہالت کا بھی صحیح۔ دخل ہے، کچھ لوگوں کو گمراہ کرنے کا نتیجہ ہے، حرام رزق کا نتیجہ ہے، اور بہت سارے اسباب ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے حق سے اور اہل حق سے دور ہے۔ اچھا دیکھیں، ہم ایک پوری سیریز کر چکے ہیں امام زمانہ کے اوپر، اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، بالکل ابھی تازہ ہے کیونکہ ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا اس سیریز کو کیے ہوئے، اور ایک متواتر، ایک تواتر کے ساتھ جو ہے اس کے اندر ہم نے روایات دیکھی کہ جہاں پر اہل سنت کے منابع جتنے بھی بڑے بڑے محدثین ہیں، راوی ہیں، بڑی کتب ہیں، اور بڑی صحیح عین کہلائی جاتی ہیں، ان سب کے اندر امام زمانہ، امام مہدی آخر زمان علیہ السلام کا کسی نے انکار نہیں کیا ہے، انہوں نے سب باقاعدہ اس کو تحریر کرتے چلے گئے ہیں۔ ہم عوام الناس سے مخاطب نہیں ہیں، عوام الناس تو چلتے ہیں کسی کے پیچھے، ہم بات کر رہے ہیں جیسے جن صاحب کا آپ نے بھی نام لیا کہ انہوں نے انکار کیا، تو ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ مطلب آپ آئیں اور نیٹ کے اوپر ہی آئیں، اور علماء نجف کے ساتھ اس کے اوپر اس مسئلے کو حل کریں۔ اس سے امت کے اندر اختلاف کا بیج کیوں بویا جائے؟ کیوں لوگوں کو ایک دوسرے کے سے دستے گریباں کیا جائے؟ کیوں لوگوں کو گمراہ کیا جائے؟ تو آئے، آ کر بات کریں، اور باقاعدہ اس پر سب بیٹھ کے اس ڈیبیٹ کو سنیں، تو اس میں اس چیزوں کو ثابت کیا جائے گا۔ اگر وہ سارے منابع جس طرح سے پوری سیریز امام زمانہ کے حوالے سے آپ کے ساتھ ہم کر چکے ہیں، تو آپ نے جو پیش کیے، کتابیں اٹھا اٹھا کر دکھایا، تو یہ سب کچھ ہے تو کس کے لیے ہے آخر؟ لوگوں کو بتایا جائے نا، یہ اس کو صرف لائبریریوں کی زینت بنا کر رکھا جائے، اور جب کچھ سوال کرے تو کہے جی وہ ابھی پیدا ہوں گے، ابھی تو ہے نہیں، ابھی تو ہر امت کے اندر 100 سال کے بعد ایک جو ہے ایک مجدد آ جاتا ہے، وہ چلا دیتا ہے۔ مطلب اس طرح سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اگر مسلمانوں نے آگے بڑھنا ہے اور حق کو قبول کرنا ہے، اور اتحاد بین المسلمین واقعی عملی کر دکھانا ہے، دوسری قوموں کو سے آگے ان کو سپرسیڈ کرنا ہے، تو اس داخلی جنگ کو ختم کرنا پڑے گا۔ تو ہم ان سے بڑی مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ اس کا انکار اپنی جگہ بیٹھ کے کرنے سے بہتر ہے کہ آئیں اور آ کے ہمارے مناظر کے ساتھ گفتگو کریں اور آگے بڑھیں۔ تو قبلہ یہ تو ہو گئی ساری بات نماز قائم کرنے سے مراد قرآن میں کیا لیا گیا ہے؟ ایک تو یہ نماز ہے، صلاۃ ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ارکان بیان کیے، اس کے اوپر پورا اس کو پڑھ کے دکھایا۔ اور اس سے علاوہ اگر کیونکہ قرآن کے اندر 70 حجابات ہیں ایک ایک آیت کے اوپر، تو اگر ان میں سے کچھ حجابات کو کہیں پر اگر برطرف کیا گیا ہے، تو اس حوالے سے اور کیا ملتا ہے کہ نماز کو قائم کرنے سے اور کیا مراد لی جا سکتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو اور آپ لوگ زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو چونکہ جیسے کہ آپ نے بتایا
کہ اس قرآن کے 70 باطن ہیں، ائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور ہم ان تمام باطن اور بواطن کو جانتے ہیں جو خدا نے اس کے اندر تعویل اور مختلف رازوں کو چھپا رکھا ہے، اور خدا نے اپنے نمائندوں کو اس کا علم دیا، وہی بتا سکتے ہیں۔ ظاہر تو ترجمے سے واضح ہو گیا، اور نماز سے زکوٰۃ سے کیا مراد ہے یہ بات واضح ہے، لیکن یہاں پہ امام علیہ السلام جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہاں نماز سے مکتوبات یعنی واجب نمازوں کے ساتھ ساتھ یہ جو جس نماز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ نماز کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ علی محمد و آل محمد الطیبین الطاہرین، کہ اس 5 وقت کی اور باقی واجب نمازوں کے ساتھ محمد و آل محمد پر درود بھیجنا بھی تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ اسی لیے جو ہے جیسے صحیح، نماز کے اندر تشہد کے جب مکمل کر لیتے ہیں تو درود پڑھنا واجب ہے، بلکہ شافعی کا یہ مشہور قول ہے من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ جو آپ کے اوپر درود نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہے، یعنی نماز باطل ہے۔ تو جن ہستیوں پر درود کے بغیر کسی بندے کی نماز نہیں ہوتی وہ تھوڑا سا غور کرے کہ جب نماز نہیں ہوتی تو پورا دین خدا ان کے بغیر کیسے قبول کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اسی روایت میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں وعلی علیہ السلام سیدہم و فاضلہم، تو اہل بیت میں جو ہے رسول اسلام کے بعد یہ جو آل محمد ہیں ان میں ان کے سردار اور سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی شخصیت علی علیہ السلام ہے۔ وآتوا الزکوٰۃ من اموالکم اذا وجبت ومن ابدانکم اذا لازمت، اسی طرح اپنے مالوں سے زکوٰۃ دو جب آپ کے اوپر واجب ہو جائے، اور اپنے بدنوں کی بھی زکوٰۃ دو جب لازم اور واجب ہو جائے، اور طبعاً روزہ جو ہے وہ بدن کی زکوٰۃ ہے، اور باقی جو 9 چیزیں جن پہ زکوٰۃ واجب ہے وہ مال کی زکوٰۃ ہے۔ فَمِن مَعُونَتِكُمْ اِذَا الْتَمَسَتْ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ اگر تمہارے آپ سے کوئی سپورٹ اور مدد طلب کرے، یعنی ضرور نہیں مالی دوسری مدد، کوئی بھی کسی کام میں مدد طلب کرتا ہے شرعی جائز کام میں، تو اس وقت اس کی مدد کرنا بھی یہ بھی بدن کی زکوٰۃ ہے۔ دیکھیں لوگوں کی حاجات کے لیے، لوگوں کے کام آنے کے لیے کوئی انسان کسی کی اگر مدد کر دیتا ہے تو یہ بدن کی زکوٰۃ میں شمار ہوتا ہے۔ لوگ آج حقوق الانسان کی بات کر رہے ہیں، تو حقوق الانسان میں دیکھیں اتنا خیال رکھا گیا ہے کہ دوسرے لوگوں کی مدد کرنا، کسی جہت سے سپورٹ کرنا، تو یہ اس کو زکوٰۃ کا درجہ اور عبادت کا درجہ قرار دیا گیا۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اے تواضعوا مع المتواضعین لعظمت اللہ عز وجل فی الانقیاد لأولیاء اللہ لمحمد نبی اللہ ولعلی ولی اللہ وللائمہ بعدہما سادات اصفیاء اللہ، کے رکوع سے یہاں مراد امام فرما رہے ہیں کہ تواضع اختیار کرو اللہ کی عظمت کے سامنے، کس چیز میں؟ کہ اللہ کے اولیاء کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہو جاؤ، اور وہ کون ہے اللہ کے اولیاء؟ محمد نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، علی ولی اللہ ہیں، اور ان دونوں کے بعد جو اللہ کے برگزیدہ بندے اور چنی ہوئی ہستیاں ائمہ علیہ السلام ہیں، ان کے حکم کے سامنے جو ہے وہ سر تسلیم خم کر لینا اللہ کی عظمت کے اقرار کے لیے، یہ ہے فی الواقع رکوع کرنا، رکوع کرنے کے والوں کے ساتھ، یعنی تواضع کرنا تواضع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اسی طرح ساتھ ہو جائے۔ ابن مردویہ نے اور ابو نعیم حافظ نے بھی، یعنی اہل سنت علماء میں سے، انہوں نے اس آیت کے ضمن میں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ میں لکھا ہے کہ یہ آیت جو ہے نزلت فی رسول اللہ وفی علی صلوات اللہ علیہما خاصہ، کہ یہ آیت رسول اسلام اور علی علیہ السلام کے بارے میں بالخصوص نازل ہوئی، لأنہما اول من صلی ورکع، کیونکہ سب سے پہلے جو نماز پڑھی اور رکوع کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور علی علیہ السلام نے رکوع اور نماز جو ہے اس کو انجام دیا، تو ان کی شان میں جو ہے سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ شواہد و تنزیل میں جلد نمبر 1 صفحہ 85 پہ یہ بات موجود ہے اس مقام پہ۔ جی صحیح۔ اچھا، اگر ان تمام یقیناً ان تمام ہستیوں کی بڑی برکت ہوتی ہے، جہاں پر اخروی زندگی کے اوپر ہے وہاں پر جو ایک دنیاوی زندگی ہے اس کے اندر جو انسان کا جو مال و اسباب ہے بہت اہمیت کا حامل ہے، تو کس طرح سے اس کے اندر برکت پڑتی ہے جب آپ اقرار کرتے ہیں
रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आप इकरार करते हैं मौला अमीर मोमिनीन की विलायत का, इकरार मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा से किस तरह से जो है वो इंसान की ज़िंदगी में जो है वो बरक़ात नाज़िल होती है, इसके ऊपर थोड़ी-सी गुफ्तगू हुज़ूर कुरान हो जाए क़िबला। जी, बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। मैं इस मकाम पे इतना कहूँगा कि अल्लाह की अज़मत और वहदानियत का इकरार, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार और अइम्मा अलैहिस्सलाम की इमामत और विलायत का इकरार, ये वो खैर का रास्ता है कि जिस खैर के ज़रिए से आप दुनिया और आखिरत की तमाम जो खैरात हैं, उनको समेट सकते हैं। ज़ियारत जामिया कबीरा के अंदर एक जुमला जो है इस मकाम पे मुझे याद आ रहा है, और वो ये है जिसमें मासूम फरमाते हैं बेकुम रोज़े कल वरा, कि कायनात को जो रिज़्क है वो आपके सदक़े में मिल रहा है। जैसे आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई तो इन्हीं के नामों के सदक़े में, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किनारे लगी तो इन्हीं के नामों के सदक़े में, इसी तरह बाकी अंबिया अलैहिस्सलाम की जो मुश्किल कुशाई हुई वो इनके नामों के सदक़े में। तो इनके वजूद की जो बरक़ात हैं वो खुदा ने शुरू से रखी हैं बेशक। और तमाम क़यामत तक बाकी हैं, और इन्हीं बरक़ात में से यानी रिज़्क के अंदर बरकत, रिज़्क की वुसअत, इत्मीनान क़ल्ब। आज दुनिया जिस रिज़्क से सबसे ज़्यादा महरूम है वो है सैटिस्फैक्शन। हर बंदा परेशान हाल नज़र आता है। अगर आपको सुभान अल्लाह, कोई सैटिस्फाइड पर्सन और सैटिस्फाइड कौम जो शहादतें दे के भी मुतमईन नज़र आती है, वो वही है जो अहले बैत के दर पे झुकने वाली, उनका एहतराम करने वाली, उनसे दीन लेने वाली, बेशक उनकी हसन। इताअत करने वाली, क्योंकि उनके दिलों में सुकून जो है खुद खुदा ने डाला है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को जो है वो सुकून मिलता है। तो वो ज़िक्र से मुराद फ़क़त ज़बान का ज़िक्र नहीं है, बल्कि ज़िक्र से मुराद हर वो ज़िक्र है कि जिस वक़्त इंसान को ताअत परवरदिगार में होना चाहिए, वो हराम से बचना चाहिए। ये तमाम ज़िक्र की किस्में हैं, और जो इंसान अहले बैत के रास्ते से दीन लेके अमल कर रहा है, यकीनन उसकी ज़िंदगी में इत्मीनान का जो है रिज़्क मौजूद है, और बाकी जो रिज़्क हैं उसकी बरकत भी मौजूद है, और दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियाँ और तमाम मराहिल, मौत के वक़्त, कब्र में, हशर में, सुभान अल्लाह। सिरात पे, वो तमाम मराहिल जो उस इंसान के लिए आसान होंगे वो आल मोहम्मद के सदक़े में होंगे। लिहाज़ा ये वो खैर का दरवाज़ा है कि जिसके बारे में रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि लवज्तमा वसल्लम। अन्नासु अला हुब्बि अली इब्न अबी तालिब मा खलक़ल्लाहु अन्नार, कि अगर तमाम लोग अली की मोहब्बत पे जमा हो जाते, खुदा जहन्नम को पैदा ही ना करता। तो लिहाजा अली ना करता। अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, उनकी औलाद की मोहब्बत, ये खैरात का वो रास्ता है और वो बाब है कि जो हमेशा के लिए खुला रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क़िबला, सब्र और नमाज से मदद लेने का कुरान के अंदर हुक्म है, इससे क्या मुराद जी, जी। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, कुरान मुबारक है? में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस हवाले से बयान फरमाया है कि आप लोग सब्र से मदद लो और नमाज से मदद लो। तो ये गैर खुदा से मदद लेने के हवाले से आयत बता रही है। ये उन लोगों को आंसर है कुरान की तरफ से कि जो ये कहते हैं कि गैर खुदा से मदद लेना शिर्क है। लिहाजा उन्होंने इस आयत पे तो गौर किया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम आप ही की नस्ताइन। इबादत करते हैं और आप ही से मदद लेते हैं। लेकिन दूसरी आयत की तरफ जो है या तो तवज्जो नहीं की, या जानबूझ के जो है उससे चश्मपोशी की गई और दूसरी आयत को नहीं देखा गया। हालांकि बाकी सब आयत को देख के एक रिजल्ट लेना चाहिए, एक ऐसा नतीजा, सही नतीजा तभी आता है जब एक डॉक्टर पूरी बॉडी की रिपोर्ट्स लेके फिर कोई डिसीजन लेता है, वो सही डिसीजन होता है। अगर एक तरफ की कोई रिपोर्ट ले ली और बाकी रिपोर्ट्स ना ली तो सही तशखीस ही नहीं होगी, मर्ज की सही ट्रीटमेंट ही नहीं होगा, वो मरीज इंसान ठीक कैसे होगा, उसकी तो मर्ज बढ़ती जाएगी। यही हालत मुसलमानों की, अगलब लोगों की है और अहले दुनिया की है कि वो क्या करते हैं कि अपनी अपनी पसंद की आयतें, अपने अपनी पसंद का दीन, अपने अपनी पसंद की चीजें ले ली और बाकी छोड़ दी, क्योंकि वो जैसे उनको अकीदा सिखाया गया सदियों से, उस अकीदे के लिए जो जो चीज़ आयत और सपोर्ट मिल रही है उसको ले रहे हैं, और जो उस अकीदे के मुताबिक नहीं जा रही है उससे चश्मपोशी कर रहे हैं। और ये इत्तिबा हवाए नफ्स है, ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी है, ये दीन की पैरवी नहीं, ये अल्लाह की पैरवी, रसूल की इत्तिबा नहीं है। क्योंकि कुरान ने इरशाद फरमाया, अफरईत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा,
کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو خواہشات نفسانی کی پوجا کرتا ہے، یعنی اس کا معبود خواہشات نفسانی ہے، چاہے وہ دین کے لبادے میں ہو۔ آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جب ان کے بینیفٹ کی بات کہیں دین سے آتی ہے تو وہ دین کو لے آتے ہیں، اور جب ان کے بینیفٹ کی بات نہ ہو تو وہ دین کو پوچھتے نہیں، نہ دین کے احکام کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات ہو رہی ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز اور جو ہے صبر سے مراد یہاں روزہ بھی لیا گیا ایک مصداق، اور صبر سے مراد بعض روایات میں رسول اسلام بھی لیے گئے، اور صلاۃ سے مراد ولایت امیر المومنین علیہ السلام لی گئی۔ انہا سبحان اللہ لکبیرۃ الا علی الخاشعین، رسول اسلام دیکھیں، رسول اسلام کی صلی اللہ علیہ رسالت کو لوگ مانتے ہیں۔ امام سے سوال کیا گیا کہ یہ کیا چیز ہے، نماز جو ہے یہ بہت وزنی کیوں ہے خاشعین کے علاوہ؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا تبن نماز جو ہے جس کے اندر خضوع خشوع ہے اس کے لیے وزنی نہیں، بڑی آسان اور ہلکی پھلکی اور آرام دہ اور سکون دینے والی چیز ہے۔ جیسے رسول اسلام نے فرمایا قرۃ عینی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی اللہ ٹھنڈک ہے نماز۔ بلال سے سبحان اللہ فرماتے تھے اللہ ارحنا یا بلال، اے بلال اذان کا وقت ہو گیا، اذان دے اور ہمیں سکون دے، یعنی نماز کے اندر مومن کا سکون ہے۔ اسی لیے کہا گیا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسی ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر سکون سے ہوتی ہے۔ نماز کے عالم میں انسان مسجد میں ہوتا ہے، ذکر خدا میں ہوتا ہے، سکون میں ہے۔ والمنافق فی سبحان المسجد اللہ کالسمک خارج الماء، کہ خارج منافق من انسان اللہ اللہ مسجد میں اتنا یا تو جاتا ہی نہیں، اگر جائے تو پھر جو ہے اس کی ایسی سچویشن ہوتی ہے جیسے مچھلی تڑپ رہی ہوتی ہے پانی کے باہر، تو وہ بھی مسجد میں پریشان کہ کب میری جان چھوٹے اور میں جاؤں۔ تو یہ نفاق کی علامت ہے، نفاق کے بھی درجے ہیں، ایمان کے بھی درجے ہیں۔ تو یہاں پہ میں یہ سبحان عرض اللہ کرنا چاہتا ہوں صبر، یعنی انسان مصیبت پہ صبر کرے یہ ایک قسم ہے، گناہوں سے بچ کر صبر کرے روایات میں یہ دوسری قسم، اللہ کے امور کی طاعت جو ہے عوامر کی طاعت کر کے صبر کرے یہ تیسری قسم ہے۔ تو صبر کے ذریعے انسان اپنی لائف جو ہے دنیا کی لائف کو بھی اور آخرت کی لائف کو بھی سکسیسفل بنا لیتا ہے، اور جو ہے صبر کے ذریعے وہ مدد لے رہا ہے، یعنی اس کو جب حرام سے بچے گا طاعت میں آ جائے گا تو گویا اس کی زندگی میں کامیابی آنا شروع ہو جائیں گی، اور یہی مدد ہے صبر سے۔ اور صلات بھی اسی طرح، اگر ظاہری طور پہ نماز لیں، ظاہر قرآن لیں، تو نماز کے ذریعے کیسے مدد؟ جب بندہ نماز پڑھتا ہے انسان کے دل کو سکون مل جاتا ہے، انسان کی پریشانیاں سبحان دور ہوتی ہیں، نماز کے بعد دعا مانگے گا قبول ہوگی، تو یہ بھی کامیابی کے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ اور باطن قرآن کو لیں کہ صبر سے مراد روزہ، روزے میں بھی مدد ہے، انسان جو ہے عفت کے حصول کے لیے روزہ رکھے، اگر اسے خواہشات سبحان اللہ نفسانی اور شیطانی خیالات آ رہے ہیں تو روزے کا سلوشن دیا گیا ہے، اس میں مدد ہے۔ اور رسول اسلام کے ذریعے سے مدد لو، پورا دین انہوں نے پہنچایا ہے، یہ دین کو سمجھ کے عمل کرنا یہ رسول اسلام سے مدد ہے۔ ویسے بھی سبحان ہمارے اللہ حالات سے وہ آگاہ ہیں، ہمارے اعمال ان تک پہنچتے ہیں، وہ استغفار کرتے ہیں ہمارے لیے، دعا کرتے ہیں، یہ ان کی مدد ہے۔ جب وہ چاہتے ہیں جیسے اپنے چاہنے والے کے لیے کسی فرشتے کو حکم دے دیں، اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر دیں، خود جو ہے کوئی نظر کرم ڈائریکٹ کر دیں، وہ ان کی مرضی ہے۔ تو یہ ساری سبحان مدد اللہ سبحان رسول اللہ کی قسمیں ہیں، اور آخرت میں بھی انہی کی مدد کے ہم محتاج ہیں ہر مقام پہ۔ اسی طرح علی علیہ السلام بے کی شک ولایت ہے، اور باطن کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو معصوم نے فرمایا دیکھیں رسول کی رسالت کے ماننے والوں کے لیے وہ رسالت ماننا مشکل نہیں ہے، ان کے لیے بوجھل چیز کیا ہے کہ علی کی ولایت کو ماننا، یہ ان کے لیے بہت بڑی بوجھل اللہ چیز ہے۔ اس لیے بوجھل ہے دیکھیں 1400 سال گزر گئے، غدیر کی بات ہو رہی ہے، 11 جلدیں علامہ امینی نے اتنے سالوں سے لکھ دی، 20 سال کی محنت کے بعد سنی شیعہ مصادر کی تحقیق پیش کر دی، اس کے باوجود ابھی تک لوگوں کو ولایت بوجھل لگ رہی ہے، ان کے دلوں پہ، ان کے ذہنوں پہ، ان کے ایمان میں، عقیدے میں ولایت بڑی وزنی اور بھاری اور عدم نان ایکسیپٹیبل والی چیز ان کو سمجھ آ رہی۔ وہ وجہ فقط یہ ہے کہ دلوں میں خشوع نہیں ہے، دلوں میں تواضع نہیں ہے، خدا کی عظمت کے اور خدا کے حکم کو ماننے کا وہ جذبہ، وہ ہمت، وہ طہارت نفس نہیں ہے۔ جیسے شیطان نے اللہ کو تو مان لیا تھا لیکن آدم علیہ السلام کو سجدہ اس وجہ سے نہیں کر رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کی صلب میں وہ 14 کے نور کو دیکھا، ان کے عظمت اور مقام کو دیکھا، وہ اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، جس وجہ سے حسد کیا اور آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ ایز اے قبلہ اسے سجدہ نہ کیا اور اللہ کی عبودیت سے انکار کر دیا۔ شیطان نے یہی حالت جو ہے انسانوں کی بھی ہے، انسان جو ہے وہ اللہ کو مان سبحان لیتے ہیں، قیامت کو مان لیتے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کی عظمت اور مقام کو نہیں مانتے، تو ان کی حالت پھر آپ اللہ خود ملاحظہ فرمائیں، سلامت رہیں جی۔
सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत तरीके से सब्र और सलात का जो कुरानी हुक्म है, उसका क्या मफहूम है और कितनी कितनी जगहों पर वो इस्तेमाल हो सकता है, उससे क्या क्या मुराद है, इन तमाम चीज़ों को खोल के नाजरीन आपकी खिदमत में जो है वो क़िबला पेश फरमा रहे थे। कौन से गुनाहगार वो लोग हैं, वो मोमिनीन में से शुमार होते हैं, मगर चूंकि इंसान मासूम नहीं है सिवाय मासूमीन अलैहिस्सलाम के, तो वो कौन से गुनाहगार मोमिन हैं जिनकी शिफात हो जाएगी? क्या इस पे कलाम पाक की तरफ से या अहादीस की तरफ से क्या इशारा देना चाहेंगे आप? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं आपके आंसर से पहले जो है थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेनेशन करूँगा लास्ट क्वेश्चन के हवाले से। कुछ लोगों के जो अली अलैहिस्सलाम को इमाम भी मानते हैं और हम्म, उनको मौला भी मानते हैं, लेकिन उनकी मदद के मुनकिर नज़र आते हैं। और उसकी उनके ज़हनों में शुबा ये है कि शायद मदद से फ़कत यही मुराद है कि जब हमें भूख लगे तो इमाम अली अलैहिस्सलाम जैसे ज़ाहिरी ज़िंदगी में कूफे में वो यतीमों को निवाले जाके देते थे और खाना तैयार करके देना। हमारी मुश्किल हो जाए तो मौला दरवाजे पे आके हमें पैसे दे दे। शायद वो ये समझते हैं कि ये हैं मदद की सूरतें और मदद के जी सोर्सेज, हाँ। इसके अलावा कोई और सोर्स नहीं है। हालांकि वो कुरान की बात को जानते हैं, वला तहसबन्नल्लज़ीन क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, कि अल्लाह की बारगाह में जिंदा है, सुभान रिज़्क अल्लाह। पा रहे हैं। तो जब इमाम को जिंदा मान रहे हैं और खुदा की बारगाह में मान रहे हैं, और उसके बावजूद वो अगर कोई इमाम से सवाल कर लेते हैं, जैसे हम एक दूसरे से को अपनी ताउन अलल बिर्र व तकवा के तहत एक दूसरे की मदद करते हैं और कुरान ने हुक्म भी दिया। जब गैर मासूम से हम मदद ले रहे हैं, आम जिंदा इंसानों से, और हमारी डेली लाइफ इसी बेस पे मबनी है, वरना हम जिंदा ही नहीं रह सकते। दर्जी से हम कपड़े सिलवाने में मदद ले रहे हैं, घर बनाने के लिए हम मिस्त्री से मदद या इंजीनियर से ले रहे हैं, इसी तरह गाड़ी के लिए हम उन कंपनी से मदद ले रहे हैं जो गाड़ियां बनाती। तो ये सारी हमारी लाइफ का सेहत के लिए हम डॉक्टर से मदद ले रहे हैं। तो मदद के ऊपर ये लाइफ का सिस्टम सबब और मुसब्बब के तहत खुदा ने कायम किया है। इसके बगैर ये सिस्टम जो हयात का, ये चल नहीं सकता। इसी सही, तरह इमाम बिल्कुल सही। अलैहिस्सलाम जब मदद करते हैं और खुदा ने फरिश्तों के जरिए से जब ड्यूटी लगाई है कि तमाम कायनात के निज़ाम को वो फरिश्ते अल्लाह के अम्र से चला रहे हैं, वल मुदब्बिरात अम्रन, कि ये कुरान की आयत बता रही कि खुदा के, चाहे वो बारिश का सिस्टम हो, हवाओं का हो, रिज्क की तकसीम का मसला हो, ये तमाम उमूर जो है, जान कब्ज करने का मसला हो, तो ये फरिश्तों के जरिए से खुदा करवा रहा है। और फरिश्तों के ऊपर जो उलुल आम्र हैं वो मोहम्मद वाले मोहम्मद है, वरना शब कदर में फरिश्ते जो है वो इमाम के पास वो किस बात के लिए आते हैं? यही हुक्म और आर्डर लेने तो आते हैं, इम्जा करवाने आते हैं, दस्तखत लेने आते हैं, इमाम की रजा, सुभान क्योंकि अल्लाह। खुदा ने कायनात के निज़ाम को इमाम के जरिए से खुदा चला रहा है खुदा ही चला रहा। लेकिन खुदा ने एक सिस्टम बनाया, मलाइका, आइम्मा सिस्टम अलैहिस्सलाम, बनाया। अंबिया अलैहिस्सलाम। तो कहने का मकसद यह है कि मदद जो है उसके हजार हा तरीके हैं। जैसे फरिश्तों को हुक्म दे दिया कि ये इस साल जो है शब कदर में फलां को बेटा मिलना चाहिए, फलां के रिज्क में इजाफा हो, फलां की जॉब हो जाए, फलां की मर्ज खत्म हो जाए, ये इमाम की ही मदद है। सही। इमाम की मदद अल्लाह की मदद है। तब शिरक तब होता है जब अल्लाह के मुकाबले में किसी को लाया जाए। इसी तरह इमाम दुआ फरमा दे, इमाम शफात कर दें, इमाम इस्तगफार कर दें। जब अम्मा के पास हमारे अमाल पहुंचते हैं, बुरे अमाल, तो अम्मा इस्तगफार करते हैं अपने चाहने वालों के लिए, ये अम्मा की मदद है। बाज़ औक़ात मदद सुभान अल्लाह, इसमें सुभान है कि अल्लाह। उसे वो चीज़ ना मिले, क्योंकि अगर वो मिल गई तो वो खुदा की मासियत में इस्तेमाल करेगा और उसे आखिरत दुनिया का नुकसान होगा। तो मदद को सही तौर पे उसके सही कंसेप्ट को मासूम समझते हैं, और जहां मदद की जरूरत होती है वहां वो कर देते हैं। दुआ, शफात, इस्तगफार की शक्ल में किसी मोमिन के दिल में डाल दिया कि इसकी सपोर्ट कर दी जाए, या आखिरत में बाद दुआएं इसलिए हैं, लेकिन उनका रिवार्ड आखिरत में मिलेगा, ताकि उसको वो अजर मिल सके। तो ये सारी चीजें थी मदद के हवाले से। आपके अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जिसमें आप पूछ रहे हैं कि गुनाहगार मोमिनों की शफात के जी हवाले से क्या हमें रवायात मिलती हैं। तो इसमें यहाँ पे मैं एक बात अर्ज करूंगा, और वो ये है कि बहुत सारी अलबत्ता रिवायात हैं, लेकिन यहाँ पे शफात के हवाले से मैं एक आध रवायत पे इक्तफा करूंगा। कुरान में है, वत्तकू यौमन ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युकबलु मिनहा शफाअतुन
ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، کہ آپ لوگ تقوی اختیار کرو، اس دن سے بچو ڈرو کہ جس دن کوئی جو ہے جان کسی دوسری جان کو جو ہے وہ اس کا بدلہ اور جزا نہیں بنے گی۔ اور پھر فرمایا ولا یقبل منها شفاعت، اور کسی دوسری جان سے کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا یؤخذ منها عدل، نہ اس کا کوئی فدیہ لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، نہ ان کی کوئی نصرت کی جائے گی۔ اب یہ آیت جو ہے کچھ لوگوں کے بارے میں یہ بتا رہی کہ ان کی شفاعت نہیں ہوگی اور ان کو جو ہے آخرت میں کوئی ان کی مدد نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی اسی آیت پہ ہی فوکس کر لے اور یہ نہ دیکھے کہ یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں آئی ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، اور اسی طرح جو ہے دوسری آیتیں جس میں دوسری آیتوں میں جیسے آیت الکرسی میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو شفاعت ہے یہ اسے ملے گی کہ جسے خدا نے اذن اور اجازت دی ہے، یعنی کچھ لوگوں کو شفاعت کا حق ملا ہے وہ اللہ کی اجازت سے ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ لہذا دونوں قسم کی آیتوں کو دیکھنا ہے کہ جن لوگوں کو شفاعت نصیب نہیں ہے وہ کون لوگ ہیں، اور جن لوگوں کو شفاعت نصیب ہوئی ہے وہ کون لوگ ہیں۔ دونوں قسم کی روایات کو یہاں پہ جو روایت ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے ضمن میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے لوگ کہ جو یقیناً اپنے ایمان اور عمل کے اعتبار سے انہوں نے صحیح طور پہ اس چیز کو نہیں اپنایا تو موت کے وقت ان سے کوئی عذاب نہیں دور کر سکتا، اور ان کی کوئی شفاعت اور سفارش ان کے بارے میں بھی قبول نہیں کی جائے گی موت کے بعد۔ اور اسی طرح ان لوگوں سے کوئی فدیہ اور کوئی اس طرح کا عوض بھی نہیں لیا جائے گا جو لوگ طبعاً ایمان پہ نہیں مر رہے۔ اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے اور شفاعت اور فدیہ، کوئی فدیہ اور شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ یہ موت کے دن کے بارے میں اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے، طبعاً غیر مومن اور منافقین کے بارے میں یہ بات ہو رہی۔ اور فرماتے ہیں قیامت کے دن انا واہلنا نجزی عن شیعتنا، کہ روز قیامت ہم اور ہمارا خاندان جو ہے اپنے شیعوں کے لیے مجزی ہو جائے گا، یعنی کافی ہو جائے گا، ان کے لیے کوئی ارینجمنٹ کریں گے۔ تو یہاں پہ امام فرماتے ہیں لِيَكُونَنَّ عَلَى الْأَعْرَافِ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، کہ جنت اور جہنم کے درمیان آراف پہ کچھ ہستیاں ہوں گی۔ وہ کون ہیں؟ محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین والطیبون من آلہم، اسی طرح پاک و پاکیزہ نسل، یہ ہستیاں وہاں موجود ہوں گی۔ فَنَرَا بَعْضَ شِیَّتِنَا فِی تِلْکَ الْعَرَصَاتِ، تو ہم اپنے بعض چاہنے والوں کو ان مشکل مقامات پہ دیکھیں گے، تو وہاں کیا ہوگا؟ ممن کان منہم مقصرا فی بعض شدائدہا، یہ وہ مومنین ہوں گے کہ جنہوں نے کوتاہی کی ہوگی، جنہوں نے دین پہ عمل کرنے میں تقصیر کی ہوگی، صحیح نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، اور مسائل جو ہیں ان پہ عمل نہیں کیا۔ فنبس علیہم خیار شیعتنا، تو پھر ہم ایسے مومنین کی شفاعت کے لیے اپنے نیک شیعوں کو بھیجیں گے، کا سلمان والمقداد و ابی ذر و عمار و نذرائہم فی العصر، اس جیسے سلمان ہے، ابو ذر ہے، عمار ہیں، اس طرح کے لوگ، اور ان کے زمانے کے وہ کامل مومن شیعہ جو سلمان و ابو ذر جیسے ہیں ان کو بھیجیں گے۔ الذی یلیم ثم فی کل عصر الی یوم القیامہ، اسی طرح ہر زمانے کے جو ابو ذر و سلمان و مقداد و عمار ہیں اس طرح کے شیعوں کو بھیجیں گے ہم ان کی شفاعت کے لیے۔ فینقضون علیہم کالبزات والصقور یتناولونہم کما تتناول الصقور سعوہا، تو یہ باز کی طرح اور اس جو پرندہ جو ہے شاہین ہے اس کی طرح جائیں گے تیزی سے، اور ان کو چھٹکارا دلائیں گے ان مشکل حالات سے۔ ثم یزفون الی الجنہ زفن، تو پھر یہ سارے مومن جو جن کی کوتاہیاں ہیں وہ جنت کی طرف ایسے جائیں گے کہ جیسے کوئی شادی شدہ حالت میں بڑی خوشی کے عالم میں خوش باش جاتا ہے۔ اب یہاں پہ
اس کا معنی یہ نہیں کہ ائمہ علیہ السلام کسی کو گناہوں کی اور واجبات کو چھوڑنے کی اجازت دے رہے ہیں، طبعاً وہ تو بہت ساری اور روایات اور آیات بھی ہیں کہ خدا جو ہے وہ نماز کے بارے میں کتنی آیات ہیں، روزے کے بارے میں اسی طرح روایات جو ہیں، طبعاً ان چیزوں کی چھوٹ نہیں ہے، لیکن اگر ایک مومن نے صحیح، کوتاہی کی ہے تو مشکل اپنے لیے کریٹ کر رہا ہے، لیکن اس مشکل سے مشکل کشائی کے لیے اہل بیت وسیلہ بنیں گے تو عقل مند مومن وہ ہے سبحان کہ جو اللہ، اپنے آپ کو مشکل میں ہی نہیں ڈالتا، اپنے آپ کو امام کے سامنے، خدا کے سامنے سرخرو کرتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَإِنَّا لَنَبْعَثُ عَلَىٰ آخَرِينَ مِنْ مُحِبِّينَ مِنْ خِيَارِ شِيَّتِنَا کالحمام، کچھ ہمارے نیک شیعہ یعنی پہلے تو وہ شاہین کی طرح جائیں گے، کچھ کبوتر کی طرح جو سپیڈ ہوتی ہے اس سپیڈ سے اس رفتار سے جائیں گے، فَيَلْتَقِطُونَهُم مِّنَ الْأَرْصَاتِ كَمَا يَلْتَقِطُ الطَّيْرُ الْحَبَّ۔ اور یہ شیعہ جو نیک شیعہ ہوں گے وہ محشر کے ان میادین سے جو ہے ان کو جیسے پرندہ دانے اٹھا لیتا ہے، چن لیتا ہے، اسی طرح یہ بھی اللہ ان اکبر، کو اس جو طرح چن ہے لیں گا، وہ چن کے لے آئیں گے ان گنہگار مومنوں کو، وَيَنْقُلُونَهُمْ إِلَى الْجِنَانِ بِحَضْرَتِنَا، تو ان گنہگار مومنوں کو جنتوں کی طرف ہماری بارگاہ میں لے کے آ جائیں گے۔ وَسَيُؤْتَى بِالْوَاحِدِ مِنْ مُقَصِّرِي شِيَّتِنَا فی اعمالہ بعد انسان الولایہ والتقیہ وحقوق اخوانہ۔ فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والوں میں، پیروکاروں میں جس نے کوتاہی کی ہے اطاعت میں، ان میں سے کسی ایک کو لایا جائے گا، بشرط یہ ہے کہ اس کی ولایت ٹھیک ہو، عقیدہ ولایت صحیح ہو، تقیے پہ بھی عمل کرتا ہو جہاں تقیے کا مورد ہے، سبحان اللہ، اور اپنے مومن بھائیوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَيُوقَفُ بِأَذَاهِ مَا بَيْنَ مِئَةٍ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ مِنَ سبحان اللہ، النُّصَابِ۔ مصری صاحب بڑی غور طلب بات ہے، تمام ناظرین راجل اس پہ صحیح، غور کریں کہ وہ مومن جس کی تھوڑی کوتاہی تھی اس کے مقابلے میں 1,00,000 جو ہے وہ ناسبیوں کو، دشمنان اہل بیت کو کھڑا کیا جائے گا ایک مومن کے مقابلے میں۔ فَيُقَالُ لَهُ هَٰؤُلَاءِ فِدَاؤُكَ مِنَ النَّارِ، کہ جو جہنم سے بچنے کا فدیہ ہے وہ یہ 1,00,000 دشمنان اہل بیت ہیں، اے مومن یہ تیرا فدیہ بنے گے، یہ جہنم جائیں گے دشمنان اہل بیت 1,00,000 اور تو جنت جائے گا۔ تو یہ امام علیہ السلام جو ہے اس آیت کے ضمن میں بیان فرما رہے ہیں کہ فدیہ ہوگا، لیکن وہ کن کے لیے ہوگا؟ ہمارے چاہنے والوں کے لیے، ہمارے پیروکاروں کے لیے، نہ کہ ان بے لوگوں کے شک، لیے جو ہمارے دشمن ہیں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں فَيَدْخُلُ هَٰؤُلَاءِ الْمُؤْمِنُونَ الْجَنَّةَ وَأُولَٰئِكَ النُّصَابُ النَّارِ۔ تو یہ سارے گنہگار مومن جنہوں نے کچھ اعمال میں کوتاہی کی ہے، میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ کوتاہی کوئی عقل مند بندہ اپنے لیے مسائل کریٹ نہیں کرتا، وہ اعلیٰ نمبروں سے پاس ہونا چاہتا ہے، سرخرو ہونا چاہتا ہے، دنیا کی جب تھوڑی دیر کی مشکلیں ہم برداشت نہیں کرتے تو آخرت کے لیے خود سامان مہیا کرے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے جہالت، گمراہی، اپنا ہوائے نفس کی وجہ سے وہ اس سے کوتاہیاں ہوئی ہیں تو یوں ان کا چھٹکارا ہوگا۔ وَذَلِكَ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ قرآن یہ کہہ رہے ہے کہ جن لوگوں نے انکار ولایت کیا، یعنی بالولایہ، امام فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے انکار ولایت ائمہ کیا، امامت ائمہ کے عقیدے کا انکار کیا، یہ لوگ اس دن روز قیامت اس بات کو پسند کریں گے لو کانوا مسلمین، کاش ہم بھی سبحان اللہ، جو ہے وہ 12 ائمہ کی امامت و ولایت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہوتے، ہم غدیر کو مان لیتے، غدیر جس کے اوپر رسول اسلام نے 12 ائمہ کی ولایت و امامت کا اعلان کیا تھا۔ پھر دنیا منقادین علی الامامہ لیجعل مخالفون فداہ من النار، تو یہ قرآن کی یہ آیت سبحان بیان کر اللہ، رہی ہے کہ کاش ہم ان کے اوامر احکام کو دل سے سر تسلیم خم کرنے اللہ والے اکبر، ہوتے، ان کی امامت کو مان لیتے، تاکہ جو ان ائمہ کے مخالف ہیں آج وہ ہمارا فدیہ بن جاتے اور ہم جنت چلے جاتے۔ والمعنی انہم صلوات اللہ علیہم شفعاء، اس کا معنی یہ اللہ ہے، صلی اللہ، مؤلف کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام وہ شفاعت کرنے والے ہیں، وَبِوِلَایَتِهِمْ یُؤْخَذُ الْعَدْلُ مِنَ النَّفْسِ وَهُوَ الْفِدَاءُ، اور ان کی ولایت کے عقیدے کے سبب سے ان کا فدیہ ایسے گنہگار مومنوں کا وہ لیا جائے گا، اور سبحان وہ اللہ، ہے سبحان دشمنان اللہ، اہل بیت فدیہ بن جائیں گے۔
فعلیہم من ہاں اللہ تحیہ و سلام فی کل صباح و مساء، اور یہ تھی ہاں روایت جو ہے کہ شفاعت اہل بیت کی نصیب ہوگی گنہگار مومنین کو، لیکن مومنین کو چاہیے کہ اپنے ائمہ کے سامنے جو ولایت ہے اس عالم میں اس حالت میں جائیں کہ وہ آپ کو دیکھ کے خوش ہو جائیں۔ سبحان اللہ قبلہ انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں کہ آپ نے ان تمام امور کو جن کی طرف توجہ کرنا ہر مسلمان اور ہر مومن کا جو ہے وہ فریضہ ہے کہ حق اور باطل کو کون لوگ ہیں جو چھپاتے ہیں، نماز قائم کرنے سے مراد کیا ہے، اور کس طرح سے مولا کریم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام اقرار کرنے سے نہ صرف اخروی آپ کی زندگی بہتر ہوتی ہے، بلکہ اس دنیاوی زندگی کے جو امور ہیں وہ بھی منظم جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، اور صبر اور نماز صلات کا اور صبر سے جو مدد لینے کے کیا معاملات ہیں، قرآن اس بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے، ان تمام چیزوں کی طرف دیکھا، کون سے جو مومنین ہیں جو گنہگار ہیں ان میں سے کون سی کیٹیگری جس کی شفاعت ہو سکے گی، تو اللہ نے بڑی اچھی بات اس کو پورا کھول کے بیان کیا کہ وہ لوگ ہیں جو کہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں پر ہم ولایت کا دم بھرتے ہیں وہاں پر حتی الامکان جو ہے وہ اپنے دامنوں کو جو ہے گناہوں سے پاک رکھیں، تاکہ ان کے لیے زینت بنے اور ان کے لیے جو ہے وہ باعث تکلیف نہ بنے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا۔ آپ سن رہے تھے آیت اللہ سید نسیم عباس نجفی صاحب کو، نجف